अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूँ है, इमरान खान अल्टीमेटली रशिया विजिट। तो रशिया और यूक्रेन की वार को जो है वो सईद मुजम्मिल हुसैन ने उन्होंने अपनी जो है एक्सप्लेन किया है कुछ। तो उनकी वीडियो का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। At what a time it comes so much excitement. Absolutely, this is the right time to come from Minister. Yeah, you're right. So what a time I have come and so much excitement. इतने बेहतरीन वक्त पे मैं यहाँ पर आया हूँ और इतनी खुशी हो रही है मुझे। ये अल्फाज हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के, जो कि रूस में उस रात लैंड किए जिससे अगली सुबह फुल स्केल वॉर का आगाज़ हो गया यूक्रेन के साथ। और हफ़्तों से ये रिपोर्ट्स थी कि जंग का आगाज़ होने जा रहा है और रूस के जो ट्रूप्स हैं वो मूव कर चुके हैं। वो सिर्फ वेट कर रहे थे बीजिंग ओलंपिक्स के ख़त्म होने का, क्योंकि चाइना ने कहा था कि हमारे इवेंट को कंट्रोवर्शियल ना करो, उसके बाद जो करना हुआ वो कर लेना। लेकिन सारी दुनिया ये सोच रही है कि चलो ठीक है, जंग की प्रेडिक्शन तो थी, लेकिन एक मुल्क का वज़ीर आज़म लगी हुई जंग के दौरान उस टेरिटरी के ऊपर क्या कर रहा है जिसने अग्रेशन का आगाज़ किया है। किसी को समझ नहीं आई इस बात की, ना मुझे आई है। थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लेते हैं कि हमने 50s के अंदर बगदाद पैक्ट साइन किया और उसके बाद में हमने मतलब ये सीटो सेंटो हमने साइन कर लिया, जो कि एंटी USSR एंटी सोवियत अलाइंसेस थी। हमने अमेरिका का साथ दिया तो उसको हमने परसू किया और 60s के अंदर पेशावर की बड़ा वीर एयरपोर्ट जो लैंडिंग स्ट्रिप है, उस बेस से एक U-2 तैयारा उड़ता है, ड्रोन तैयारा है वो, और वो बचाकर रशिया की जो टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर एटॉमिक एसिड्स पड़े हुए हैं उनकी सर्वेलेंस करता है, तस्वीरें खींचता है, पकड़ा जाता है। रशियन जो एयरफोर्स है वो उसको गिरा देती है और पता चलता है कि ये तैयारा पाकिस्तान से उड़ा था और ये अमेरिकन इनिशिएटिव है हमारी सीक्रेट्स को चोरी करने का। तो क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान रूस के ख़िलाफ़ अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद में अफ़गान जंग लग जाती है एक 10-20 साल बाद। अफ़गान जंग के अंदर तो सब खुल के सामने आ जाता है। उसकी वजह यह है कि अफ़गान जंग के अंदर हम ये करते हैं कि स्टिंगर मिसाइल कंधों पे रख के ना मुजाहिदीन के धक्का दे देते हैं उनको बॉर्डर के उस पार और कहते हैं कि जाओ गिरा दो हेलीकॉप्टर सोवियत के सारे। तो तब भी हमारी इंटेंशन क्लियर हो जाती है। इस दौरान कुछ इनिशिएटिव रूस लेता है हमसे अच्छे ताल्लुकात बनाने के, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील मिल बनाता है कराची के अंदर। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ साहब जो पाकिस्तान के मशहूर पोइट थे, उनको लेनिन प्राइज़ मिलता है। तो कुछ एक्नॉलेजमेंट्स की रूस ने पाकिस्तानी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, बेहतरी के लिए, लेकिन हमने ये बता दिया कि हम अमेरिकन विंग में हैं। तो जनाब होता इस तरह से है कि फिर वो शुरू से एक एनमिटी की कंडीशन बन जाती है और हम बता देते हैं कि हम ख़िलाफ़ हैं रशिया के। और अब आकर 1990s लेट 1990s में नवाज़ शरीफ साहब टूर करते हैं। उसके बाद 2022 तक कोई वज़ीर आज़म वहाँ नहीं जाता। वहाँ जाना एक बुरी मूव नहीं थी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान शदीद एनर्जी हंगरी है इस टाइम के ऊपर। ना हमारे पास गैस है, ना बिजली है, ना पैसे हैं, ना बेल आउट प्लान्स हैं। हम सिवाय वेस्टर्न कंट्रीज़ 2-4 जो हैं, जैसे जो पेरिस क्लब हो गया या अमेरिका हो गया, IMF हो गया, इनके अलावा किसी और पे डिपेंड अभी नहीं कर रहे। तो एक अच्छी मूव थी कि ये जो दहाइयों की दुश्मनी हमने मोल ली हुई है, बेवकूफ़ी करके फॉरेन पॉलिसी को आइडियोलॉजिकल बना के उसको रिवर्स किया जाए, लेकिन ये ऐसे टाइम पे कर दी गई कि उसका सारा इम्पैक्ट ही कैंसल आउट हो गया। कई प्रोजेक्ट्स पे बात भी होनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल $2.5 बिलियन का पाकिस्तान का स्ट्रीम नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो कि कराची से कसूर तक बनाने जा रहा था रशिया। इस पर $2.5 अरब हमें वो एड देना चाह रहे थे। उस सारी पे मेरा नहीं ख्याल कोई बात हुई है और ना कोई चीज़ सामने आई है। बस हुआ ये है कि आप वहाँ पर वॉर टाइम में चले गए हैं और ये सारी जो दहाइयों की पॉलिसी थी जिसका रिवर्सल करने का आपके पास इतना ज़बरदस्त मौका था, वो आपने हाथ से गंवा दिया। गंवा इसलिए दिया कि आपने हॉरेबल प्लानिंग की, टूर की, और उस पॉइंट पे वहाँ पर चले गए कि दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है। एक लिहाज से वहाँ जाने का जेस्चर इस तरह का है कि आप पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हम इस टाइम में प्रो रशियन ब्लॉक के साथ हैं और यूक्रेन पे जो अटैक हो रहा है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्साइटिंग टाइम है यहाँ आने का। तो एक लिहाज से ये डिप्लोमेटिक सुसाइड है कि आपने फिर से एक अलाइनमेंट शो कर दी है। बेशक वहाँ जाके आपने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन आपकी वहाँ प्रेजेंस ही चीख चीख कर ये बोल रही थी कि पुतिन हैज़न्ट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो अब आ जाइए इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जो कि अभी
جاری ہے یوکرین کے اندر، اور بات یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن دینے کا فائدہ نہیں ہے کہ وہاں پر اتنے لوگ مر چکے ہیں، ان شہروں میں اٹیک ہو رہے ہیں، لوگ ایویکویٹ کر رہے ہیں، یو ایس کے پریزیڈنٹ نے کیا کہہ دیا، رشین پریزیڈنٹ نے کیا کہہ دیا، یہ ساری انفارمیشن موجود ہے۔ اس کو کنزیوم کس طرح سے کرنا ہے اور تھیوریٹیکل کلیئرٹی اس کو کلیئر کیسے کرنا ہے اپنے دماغ میں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ایک ریئلسٹ تھنکر ہیں جان جے میئر شائمر، جن کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، از ون آف مائی فیوریٹس وین اٹ کمز ٹو IR، اور جو بھی انٹرنیشنل ریلیشنز یعنی کہ عالمی روابط کی باقاعدہ اسٹڈی کر رہے ہیں بچے یا اسٹوڈنٹس، انہوں نے اگر اس کو نہیں پڑھا اور کتاب نہیں پڑھی یا سنا نہیں ہے تو دس از دا ٹائم وین یو شوڈ ڈگ ان ٹو دس مین بیکاز از بریلینٹ۔ تو ان کی ایک کتاب ہے دا گریٹ ڈیلوژن۔ اس کتاب میں ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب افغان وار ختم ہوتی ہے اور سوویت یونین ٹوٹ جاتا ہے اور امریکہ دنیا میں سول سپر پاور بن جاتا ہے، تو اس کے بعد سے جو فارن پالیسی کو وہ پرسو کرتے ہیں، جو خارجہ پالیسی اختیار کرتے ہیں، اس پالیسی کا نام ہے لبرل ہیجمنی۔ اور لبرل ہیجمنی یہ ہے کہ پوری دنیا کے ممالک میں لبرلزم کو یعنی کہ ڈیموکریسی کو ڈنڈے کے زور پہ بھی اگر پھیلانا پڑے تو پھیلاؤ۔ اس کی وجہ یہ کہ رجیم چینجز یعنی کہ حکومتوں کو تبدیل کرو مختلف ممالک میں، اور وہاں پر لبرلزم پروان چڑھنا چاہیے تاکہ کل کو جو US کا آرڈر ہے اس کے فرینڈلی کنٹریز دنیا میں مرج کر جائیں، اوپر آ جائیں، اور جو کاؤنٹر جو پالیسی تھی گورننس کی، جیسے سوویت رشیا کے اندر کمیونزم رائج تھا، تو وہ دوبارہ سے سامنے نہ آ سکے۔ تو اس کے لیے وہ بہت سے ممالک میں انویژنز بھی کرتے ہیں، بہت سے ممالک کو نیٹو کے اندر لے کر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جاپان کی طرح کے جو کنٹریز ہیں ویسا بنانا چاہتے ہیں باقی ممالک کو بھی۔ تو اس کے لیے وہ عراق میں انویژن کرتے ہیں، افغانستان میں بھی کرتے ہیں، پریٹیکسٹ کوئی اور بناتے ہیں، جواز کوئی اور پیش کرتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ڈیموکریسی پوری دنیا کے ممالک میں رائج ہو جائے تاکہ کل کو امریکہ کا جو گورننس ماڈل ہے اس کو کوئی خطرہ نہ ہو اور اس کے اگینسٹ کوئی بڑا دشمن ایمرج نہ کر سکے۔ اس پالیسی کا ایم کیا تھا جو میئر شائمر کہتے ہیں، یوکرین سے متعلق اگر بات کر لی جائے، سو دی ایم آف یونائٹڈ اسٹیٹس واز ٹو پیل یوکرین اوے فرام سوویت آربٹ، برنگ اٹ ٹو دا ویسٹ، یعنی کہ جو سوویت آربٹ ہے، رشیا کے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان کو ایک ایک کر کے رشین انفلوئنس سے توڑ کے لبرل اور ویسٹرن ونگ میں لے کر آیا جائے، یہ پالیسی تھی امریکہ کی۔ حالانکہ یوکرین کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس نہیں تھا امریکہ کے لیے، کیونکہ وہاں سے امریکہ نہ کوئی بہت بڑی ٹریڈ کرتا ہے، نہ ہی وہ امریکہ کے ہمسایہ ممالک میں سے ایک ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی ایسے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں جو امریکہ کو چاہیے۔ تو پھر امپورٹنس صرف یہ ہے کہ اینٹی رشیا کام کرتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوکرین کو رشین ونگ سے توڑ کے ویسٹرن ونگ میں لے آئیں، اور یہ کس طرح کرنا تھا، نیٹو کو ایکسپینڈ کر کے۔ حالانکہ 90s میں، جب ارلی 90s میں یا اس سے پہلے گورباچیو جو کہ رشین پریزیڈنٹ تھے، ان کو انشور کروایا گیا تھا کہ نیٹو جو ہے وہ ایسٹ یورپ کی طرف نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں پر رشیا بھی ہے تو ایک لحاظ سے رشیا انسیکیور ہو جائے گا۔ لیکن اس تمام تر معاہدے کی، اس گفتگو کی پاسداری نہیں کی گئی، اور آہستہ آہستہ بہت سے ممالک ایسے تھے جو کہ اپنے ونگ میں امریکہ لے آیا، جس میں پولینڈ بھی شامل ہے، چیک ریپبلک بھی شامل ہے، ہنگری شامل ہے، اسٹونیا، لاٹویا، بلگیریا، لیتھوینیا ایز ویل۔ تو یہ تمام ایسٹ یورپین سٹیٹس یا کچھ بالٹک سٹیٹس جب نیٹو کے ونگ میں گئیں تو رشیا انسیکیور ہو گیا، کیونکہ امریکہ نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ رشیا کو بیلنس آف پاور پالیٹکس میں واپس آتا وہ اتنا جلدی دیکھ لے گا۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، بات ختم ہو گئی، اب ہم جو مرضی کریں رشیا کے اراؤنڈ، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ روس کے بارڈر کے اوپر اگر آپ ڈیموکریسی لے کر آؤ گے، روس کے بارڈر کے اوپر اورنج ریولوشن کرواؤ گے، اورنج ریولوشن ہوئی تھی آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے، اور وہاں پر بھی اورنج ریولوشن کے بعد امریکہ نے اچھا خاصا پیسہ لگایا کہ ڈیموکریسی آ جائے اور جو لبرل ویلیوز ہیں پریویل کر جائیں تاکہ امریکہ کی فرینڈلی گورنمنٹ بن جائے۔ باٹم لائن یہ ہے کہ نپولین کو جو ڈیفیٹ ہوئی تھی رشیا میں 1812 کی وار میں، اور اس کے بعد ہٹلر کو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ڈیفیٹ ہوئی تھی، دونوں رشیا سے ہوئی تھیں۔ تو اس کے بعد انٹرنیشنل تھیورسٹ ایک کوٹ یوز کرتے تھے کہ رول 1 آف دا بک آف وار از نیور انویڈ ماسکو، کہ جنگ کی کتاب کا پہلا قانون یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ پنگا نہیں لینا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ماڈرن ٹائمز میں یہ کوٹ چینج ہو گیا، اور اب بات یہ ہے کہ رول 1 آف دا بک آف وار از نیور انسٹیگیٹ اور نیور پرووک ماسکو، کہ اب اگر آپ نے دنیا کا امن قائم رکھنا ہے تو روس کو پرووک مت کریں۔ تو آپ یہ تصور کیجئے کہ امریکہ کے بالکل ہمسایہ ممالک جو کہ میکسیکو ہے یا کینیڈا ہے، وہاں پر اگر روس اپنی گورنمنٹ، اپنی دوستوں کی گورنمنٹ انسٹال کروا دے اور وہاں پر نیوکلیئر بیس بنا لے یا کوئی اور بیس بنا لے، تو کیا حال ہوگا امریکہ کا۔ کیوبن میزائل کرائسس آپ کو یاد ہوگا 1960s کا، جب کیوبا کے اندر رشیا نے میزائل لگوا دیے تھے امریکہ کی ڈائریکشن میں، اور اتنا بڑا کرائسس آ گیا تھا
کہ تقریباً ایک جوہری جنگ کا آغاز ہو گیا تھا، نیوکلیئر وار کا آغاز ہو گیا تھا. تو اتنا انسیکیور ہوتا ہے کوئی بڑا ملک جب اس کے بارڈر کے اوپر ایک رجیم چینج کروایا جاتا ہے کسی اور بڑی پاور کے تھرو. اب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم یوکرین کو نیٹو کنٹری بنا کے وہاں پر ڈیموکریسی انفورس کر دیں گے اور رشیا چپ کر کے سویا رہے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ نے ایک لحاظ سے یوکرین کو بھی رشیا کے ساتھ کوپریشن نہیں کرنے دی، کیونکہ آپ نے ان کو بتایا کہ تم بے فکر ہو جو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور نیٹو میں تمہیں لے لیں گے. اس کے بعد میں نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے جوائنٹ کوپریٹیو ایکشن کا، کہ کسی بھی نیٹو کنٹری پہ اٹیک ہوگا تو پوری نیٹو حملہ کرے گی اس کے اوپر، آرٹیکل 5 کے تھرو یوکرین نے سیف ہو جانا تھا. تو یوکرین نے یہ سوچا اور رشیا پہ مزید الزامات لگانا شروع کر دیے اور بڑی ریٹیلیٹری اور اگریسو پالیسی بنائی، پرو رشیا پالیسی نہیں بنائی، اور اس کا نقصان وہ بھگت رہے ہیں کیونکہ ویسٹ نے وہاں پر زبردستی رجیم چینج کروانے کی کوشش کی. اب آپ یہ کہیں گے تم تو لبرل ہو پھر بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہو، تو میں اتنا آئیڈیالوجیکل نہیں ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے ڈینائی کر دوں اور کہوں کہ نہیں میرا فیوریٹ گورننس ماڈل یہ ہے تو میں اس کے خلاف بات نہیں کروں گا. یہی مجھے الگ کرتا ہے دوسرے لیفٹسٹ سے جو صرف ہر چیز کو برش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چائنا نے جو کیا بالکل ٹھیک، رشیا نے جو کیا بالکل ٹھیک. خیر، تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ گریٹ پاور پالیٹکس میں کسی کو فورس کریں گے تو وہ پھر آئیں گے. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ لوہانسک اور ڈونیٹسک 2 ریجنز ہیں جہاں پر رشیا نے کہا ہے کہ یہ آزاد ممالک بن چکے ہیں اور اب وہ اس سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں. تو اب امریکہ کے اور نیٹو کے خدشات کیا ہیں؟ ان کے خدشات یہ ہیں کہ ہٹلر نے بھی پہلے یہ کہا تھا کہ ہم تو صرف ایک ٹیریٹری لینے جا رہے ہیں، سودیتن لینڈ کی بات کر لوں یا کسی اور ملک کی، تو وہ کہا یہ تھا کہ ہمارے یہاں صرف یہ کلیم ہے، اس کے بعد ہم رک جائیں گے، اور اس کے بعد وہ رکے نہیں. نیول چیمبرلین جو کہ برٹش پرائم منسٹر تھا، اس نے اپیزمنٹ کی پالیسی پرسو کی اور پیکٹ سائن کر لیا ہٹلر کے ساتھ نان اگریشن کا، اور اس نے بڑا وہ ہوا میں لہرا کے بتایا کہ دیکھو جی ہم کامیاب ہو گئے. لیکن ہٹلر وہاں رکا نہیں، وہ چلتا گیا پورے یورپ کو کھا گیا وہ. تو امریکہ کے ذہن میں ابھی وہی میموری ہے کہ پوٹن اگر ہٹلر بن گیا اور یوکرین تک نہ رکا، آگے پولینڈ پر آ گیا یا اس سے آگے چلا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ سے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی وہ جو پالیٹکس ہے واپس آ جائے گی. تو یہی ان کا خطرہ ہے، اور وہ کبھی بھی یوکرین میں انٹروین اس لیے نہیں کریں گے کہ اسٹریٹجک امپورٹنس جیسا کہ میں نے پہلے کہا وہ ہے ہی نہیں یوکرین کی. لیکن یوکرین کے بارڈرنگ کنٹریز میں آرمی اس لیے لگائیں گے کہ ایک نیا ہٹلر ایمرج نہ کرے. ہمارے لیے اس ساری ڈسکشن سے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جب امریکہ جیسی سپر پاور، اتنی بڑی طاقت جس کی ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے، دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے، سب سے بڑی فوج ہے، اگر وہ بھی نظریاتی ہو کے فارن پالیسی بنائے گی تو برباد ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لبرل آرڈر ہو، کوئی بھی آرڈر ہو، چاہے اسلامک آرڈر ہو جس طرح کہ ہمارا ہے کہ ہم ایک اسلامک ڈیموکریسی کے لینس سے پوری دنیا سے روابط قائم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امت کے جو ارطغرل ہیں، ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردگان صاحب، وہ اگلے مہینے اسرائیلی پرائم منسٹر کو ویلکم کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایمینول میخوا جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی ویلکم کر چکے ہیں، اپنے ہی ملک کے اندر دورے پہ بلا چکے ہیں. تو ان کی فارن پالیسی اب بھی آئیڈیالوجیکل نہیں ہے، لیکن پاکستان نے آدھی دنیا سے رابطے آئیڈیالوجی کی بیس پہ توڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی مثال ہے. اس کے علاوہ UAE اور ہندوستان اگلے مہینے کہا جا رہا ہے کہ جوائنٹ ملٹری ڈرلز کرنے جا رہے ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ اب ایران سے بات کرنے کی بات کر رہا ہے. تو جو بھی فارن پالیسی میں آئیڈیالوجی کو سائڈ پہ کرے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا. جو پاکستانیوں کی طرح آئیڈیالوجیکل فریم میں پھنسا رہے گا اس کے مقدر میں صرف فیلئر ہے. جو بھی آپ کا آرڈر ہے، اگر آپ انٹرنیشنل آرڈر کو ریئلزم کے لینس سے نہیں دیکھ رہے، سی دا ورلڈ ایز اٹ از ناٹ ایز اٹ شوڈ بی، اگر آپ اس لینس سے دنیا کو نہیں دیکھ رہے آپ تباہ ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آئیڈیلسٹک ہو گئے ہیں، آپ خیالی دنیا میں چلے گئے ہیں. جس طرح امریکہ چلا گیا، امریکہ نے یہی سوچا کہ ہم پوری دنیا میں لبرل آرڈر کو سبسٹانشیٹ کروا دیں گے، رجیم چینجز کروائیں گے اور تمام فارم آف گورنمنٹس لبرل فارم آف گورنمنٹس بن جائیں گی. انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ پاکستان جیسے ممالک بھی ہیں، افغانستان بھی ہے، یوکرین بھی ہے جس کے پاس رشیا بیٹھا ہوا ہے، اور بھی ملک ہیں جو کہ لبرلزم کو انڈورس نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان اسپرٹس میں زندہ ہی نہیں ہیں، نہ وہ آزادی کے لیے اتنا کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیویجول فریڈم کے لیے بھی ان کو کوئی خاص انرجی ایکسپینڈ کرنا پسند نہیں ہے. اینڈ دے لائک ٹو بی انسلیوڈ ایز ویل. تو ہر جگہ پر جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارا طرز حکومت رائج ہو جائے تب آپ برباد ہو جائیں گے. اور میر شائمر بھی یہی کہتا ہے کہ US برباد اس لیے ہوا ہے کہ وہ گریٹ ڈیلوژن میں پھنس گیا تھا جو کہ لبرل ہیجیمنی کی ڈیلوژن تھی. تو اگر امریکہ ایسا نہ کرتا اور دنیا کو کہتا کہ جو تم نے چلانا ہے وہ چلاؤ، جو فارم آف گورنمنٹ ہے وہ رکھو، ہمیں رجیم چینجز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو آج یہ بڑے کرائسس ایمرج نہ کرتے. اور اس تمام تر ڈسکشن کو میں جس پہ بلیم کرتا ہوں وہ ہے US اور الائڈ کنٹریز، کیونکہ انہوں نے رشیا کو
یہاں تک پش کیا کہ وہ اتنا انسیکیور ہو چکا ہے کہ ساری اکانومی کو ایٹ سٹیک لگا کے گھس گیا ہے بندر. میر شائمر یہ کہتا ہے کہ 21ویں صدی میں کسی کو برباد کرنا ہے نا تو اسے کوئی کنٹری انویڈ کرنے کی دعوت دے دو, وہ تباہ ہو جائے گا. تو اگر یوکرین پہ قبضہ کر بھی لیا رشیا نے تو اس کو ہولڈ کرنا, وہاں پر اتنی بڑی ملٹری پریزنس رکھنا, اور کل کو وہاں نیشنلزم کی موومنٹس چلیں گی. کیونکہ میر شائمر کہتا ہے جیسے ہی آپ کسی ٹیریٹری پہ قبضہ کرتے ہیں وہاں پر جو قومیت کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو وہاں پریزنس رکھنے کے لیے ملینز آف ڈالرز لگانے پڑیں گے جو کہ رشیا افورڈ نہیں کر سکتا. تو دونوں کیسز میں رشیا کا شدید نقصان ہونے والا ہے اور انٹرنیشنل پیس اور خاص طور پہ یورپ کا پیس بھی ایٹ سٹیک ہے. اور اس میں پاکستان کے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ فارن پالیسی ریئلسٹ لینس سے بناؤ, آئیڈیالوجی کو گھر چھوڑ کے آؤ, کیونکہ انٹرنیشنل آرڈر میں صرف نکولو میکیاویلی والی ریال پالیٹک چلتی ہے اور کچھ نہیں چلتا. تھینک یو. ہاں جی, تو ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور سید مزمل حسین انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی. وہ آج کے حساب سے جو آج کا سین چل رہا ہے اور جیسا عمران خان کا وہاں پہ جانا, اور ہمارا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جب عمران خان چائنا گئے تھے تو تب ہو سکتا ہے کہ چائنیز, کیونکہ چائنا اور رشیا کے جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے آپس میں وہی ٹانکے ملے ہوئے ہیں, آپس میں گپ شپ ان کی صحیح ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حساب سے کہ چائنا جب وزٹ کیا تو چائنا گیا تو وہاں سے کچھ دوستوں نے, مطلب ہمارا جو دوست ملک ہے اس نے بولا ہو کہ بھائی آپ یہاں پہ تو آئے ہیں ٹھیک ہے, اب آپ رشیا بھی ہو لیں تھوڑا سا. تو وہاں سے سیدھا جو ہے وہ رشیا کو نکل لیے, مطلب کہنے کا کہ فورن سے. تو فورن سے رشیا گئے اور رشیا بھی اس ٹائم پہ گئے جب آپ کا سب جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ 1990 کے بعد جو ہے کوئی بندہ نہیں گیا. تو آپ اب جا رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے یہ ہمارے خلاف ہو جائے یہ باتیں. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا, میں بھی اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گا کہ نا کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہی جلدی سے جذباتی ہو کے لے لیتے ہیں, لیکن اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ فیکٹ اینڈ فگر نہیں دیکھتے اور اس کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو پتہ بات کیا ہے جی, پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان جا رہے ہیں فنڈنگ کے لیے. صحیح ہو گیا. چائنا گئے تو فنڈ کے لیے گئے. سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اور یوٹیوب چینلز پر بہت زیادہ ایک شور تھا کہ عمران خان اب جا رہے ہیں, کس وجہ سے جا رہے ہیں اور کون کس پیسے غرض جمع سے کرنے, پیسے جمع اور پیسے کے ہی چکر میں گئے تھے. اگر چائنا سے رشیا کا رخ کیا تو یہ بھی لوگوں نے ایک ٹھیک ٹھاک شور کیا تھا کہ اب عمران خان پہلے چائنا سے لے لیا فنڈ, وہاں سے لے لیا, ہم تو فنڈ کہیں گے. بہت سارے لوگوں نے اسے بھیک بھی کہا تھا کہ بھیک لیں گے چائنا سے, وہاں چائنا سے بھیک لینے کے بعد پھر آگے رشیا سے آپ بھیک لینے کے لیے چلے گئے. ایکچولی وہ فنڈ کی صورت میں گئے تھے اور قرض لینا تھا. اور ہوا کیا کہ اب جب بعد میں یہ رشیا اور یوکرائن کا یہ جو معاملہ مطلب ایک ہی دن بعد نیکسٹ ڈے جو ہے وہ شروع ہو گیا, تو اس میں اب اگر کوئی یہ کہے پہلے جب وہ گئے تب کوئی اور بات کر رہے تھے, اور جب وہ آ گئے اور بعد میں کچھ اور ہوا تو لوگ کوئی اور بات کر رہے ہیں. تو آپ زمیں بھائی کچھ بھی کر لیں, لوگ کہتے رہتے ہیں لوگ. وہ میں نے نا ایک لائن لکھی ہوئی پڑھی تھی کہ جب آپ نے آگے بڑھنا ہے یا آپ نے کچھ کرنا ہے اپنی قوم کے لیے تو آپ اپنی کانوں میں روئی ڈال لیں, اور کیونکہ باتیں تو اٹھیں گی, لوگ آپ کو باتیں کریں گے, لوگ آپ کو اب جو فنڈنگ تھی, جو وہ قرضہ تھا, وہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے لیا جا رہا تھا, یا وہ جو پہلے سے لیے ہوئے قرض تھے وہ اتارنے کے لیے لیا جا رہا تھا, یا پھر یوں کہہ لیں کہ رشیا نے ٹھیک ٹھاک فنڈ دینے کا ارادہ, انہوں نے بولا کہ ہم کراچی سے قصور تک ہم جو گیس لائن ہے وہ ڈلوا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ اب گیس جو کراچی سے قصور تک گیس آنی تھی, اس میں میرے خیال میں نہ ہی تو پرائم منسٹر کو کوئی خاص فائدہ ہے, اور نہ ہی سی ایم پی ایم, نہ ہی کسی منسٹر کو.
ये आम नहीं, लोगों लेकिन के एक लिए चीज था। है कि अगर पैसा आ जाता है, फंड आ जाता है, तो फिर वो अपने हिसाब से इन्होंने इन्वेस्ट करना था, तो उसमें भाई फिर आपको पता है ठेकेदारी निज़ाम में फिर जो है ये वो लग चलता सकता है, ये है। देखिए ना आप, कुछ बेशक फ़ायदा कम मिलता है आम सिटीजन, आम शहरी को, आम पब्लिक को जो फ़ायदा है वो कम मिलता है, और जो बड़े लोग हैं उनको फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। अब बड़े लोगों के साथ आम लोगों को वो जो कम फ़ायदा है वो भी ऐसे ही मिलना है। अगर ये फ़ायदा भी ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल में एक ठीक ठाक जो इकॉनमी तो बर्बाद है ही, लेकिन जो निज़ाम है पाकिस्तानी निज़ाम, जमहूरियत निज़ाम, वो भी बर्बाद हो जाए। हाँ, तो जैसा कि वीडियो में उन्होंने बातें की, और इतना जो है अमेरिकन बेस्ड या अमेरिका का दुनिया पूरी में जो वो चाहता है करना, उस बारे में जो बात की उन्होंने, तो मेरा ख्याल है कि ये जितनी भी बातें थी ये सीखने वाली थी। और इस पे क्या कहते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, हम हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें जो है वो यही इसी तरह के जो सैयद मुजम्मिल हैं, इन जैसे बंदों के जो है जो भी वीडियोस, लेक्चर। हाँ, लेक्चर होते हैं, वो सुनने चाहिए, और हमें वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर है, ना कि हमारे हुक्मरान जो भी, क्योंकि हुक्मरान कोई भी होता है वो आता है थोड़े टाइम के लिए और आके निकल जाता है। उसको मतलब ना तो उसके बच्चे यहाँ पे हैं, ना पे उसकी फैमिली यहाँ पे है, कोई भी नहीं यहाँ पे। कोई भी आप लगा लें, इमरान खान चलो तो अब की बात है, इससे पहले वाले नवाज शरीफ, उससे उससे पहले जितने भी थे, वो सारे के सारे बच्चे तो उनके यूरोप में पढ़ रहे हैं या किसी और कंट्री में हैं, तो आप खुद यहाँ पे आते हैं, सियासत करते हैं, करके निकल लेते हैं। तो कुछ इसी तरह के जो मुआहदे हैं जिनका इन फ्यूचर जो है वो क्या कहते हैं कि बैड इम्पैक्ट पड़ता है, आप करके अपना चंद क्या कहते हैं कि टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपना फ़ायदा जो हासिल करने के लिए आप कर जाते हैं, और फिर उसका जो है ना खमियाजा वो पूरी कौम को, बोले पूरी कौम क्या, पूरी नस्लों को ना काफ़ी सालों तक भुगतना पड़ता है। तो ये बात होती है। और ख़ास तौर पे अब क्योंकि ये अब चल पड़ा है, तो होना तो ये चाहिए था कि मतलब एक अच्छा सा, एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बयान होता, और उसमें जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर था। लेकिन अभी तक तो कोई सूरत हाल नहीं ऐसी आई। तो खैर क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स है भाई, तो सियासत में क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या लोग कर जाते हैं, तो चलता रहता है। बाकी आज की जितनी भी बातें थी, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हासिल किया, और हम जो है इन फ्यूचर ऐसी बहुत सारी वीडियोस वो भी देखेंगे और अपने नॉलेज में इजाफा करेंगे। जब हमारे नॉलेज में इजाफा होगा तो ज़ाहिर सी बात है हम कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो डिलीवर कर पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।